हेलो अस्सलाम वालेकुम फरमाइए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, आपका कीमती वक्त आप हमको जो दे रहे हैं, अल्लाह ताला आपको उसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। जज़ाकल्लाह कुल्ल खैर। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि हम अपने बच्चों को अदब के लिए क्या ऐसी दुआ या कुछ ऐसा क्या पढ़ें कि ये हमारे बच्चे भी बहुत अदब वाले और लिहाज वाले हो जाएं, क्योंकि आजकल अदब की बहुत कमी हो गई है। जज़ाकल्लाह, बस ये पूछना था। एक बड़ा अहम कंसर्न है हजरत से इसके सवाल। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, अल्लाह ताला आपकी दुआ को हमारे हक में कबूल फरमाए। हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़ाहिरी बातें दौलतें और बरकतें नसीब फरमाए। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि अदब, बच्चों में अदब कैसे पैदा करें। आज बच्चों में अदब नहीं है और ये बहुत अच्छा कंसर्न आपने जिक्र किया। वाकई आज मुआशरे से अदब उठ गया है, इस वजह से कुछ नहीं मिल रहा है। क्योंकि इल्म जो है ना, ये इल्म जो है वो इंसान की मेराज है और इल्म ही की वजह से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात करार दिया गया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इल्म व मार्फत में ही मलाइका पर फाइक हुए और ये खिलाफत अर्ज़ी मिली। और इल्म ये अदब के बगैर मिलता नहीं है, अदब होता तो इल्म मिलता है। तो जब आज मुआशरे में इनफिरादी इज्तिमाई तौर पे अदब ख़त्म हो गया है, तब भी आज इल्म नहीं रहा। ये जिसको हम इल्म समझते, इल्म नहीं है, ये फ़न है, हुनर है। ये दुनिया कमाने के जो है ज़रिए हैं और दुनिया कमाने के जो ज़रिए होते हैं वो इल्म नहीं होता, वो हुनर होता है। ये सब हुनर हैं जिसको लोग जो है वो इल्म समझ बैठते हैं, लिहाजा वो इल्म नहीं है। और इल्म जो अदब से आता है, आज मुआशरे में अदब नहीं है। इसलिए हमेशा जो है मैं अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिसुल असर और फ़क़ीह वक्त हज़रत मौलाना मुफ्ती नियाज़ मोहम्मद ख़ुतनी अल बुखारी क़ुद्दस सिर्रू का ये मक़ूला हमेशा मैं सुनाया करता हूँ और वो हमें हमेशा ये मक़ूला घर में सुनाते रहते थे, अक्सर इसको गुनगुनाते रहते थे और फरमाते थे अल अदबु शजरुन वल इल्मु समरुन। अदब दरख्त है, इल्म उसका फल है। फ़इल्लम यकुन शजरुन फ़लैसा लहु समरुन। अगर दरख्त नहीं होगा तो फल नहीं होगा, तो दरख्त होगा तो फल होगा। तो अदब फरमाते थे बेशा अदब जो है ना वो दरख्त है, अदब पैदा करो अपने अंदर, अदब पैदा करो। चुनांचे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने जो है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द फरमाते हैं हज़रत कासिम रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि मैं जो है हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास जब वो 22 साल तक रहा, उनके पास 22 साल मैंने उनके पास इल्म हासिल किया। फरमाया कि 20 साल तक सिर्फ अदब सिखाया उन्होंने, 20 साल तक सिर्फ अदब सीखा, 2 साल इल्म सीखा। वो फरमाते थे कि काश वो जो 2 साल बाकी थे उन 2 साल में भी अदब ही सिखाते। इससे आप अंदाजा कर कि 22 साल में 20 साल इमाम मालिक के बाद अदब सीखा, 2 साल इल्म सीखा। फरमाया कि काश उन 2 साल में भी हम अदब ही सीखते, क्योंकि अदब तो चीज ऐसी है, वो अदब सीखते जाओ इल्म खामखा ही आता जाता है, क्योंकि अदब बगैर इल्म के होता ही नहीं है। इसलिए वालिद साहब हमेशा हमें कहा करते थे अदब। और अदब का तरीका ये है, जैसे मेरे वालिद साहब का वाक़या सुनाता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चों में अदब कैसे पैदा करें। मेरे बड़े भाई साहब जो है, ये किस्सा मैं आबिती में सुना चुका हूँ। मेरे बड़े भाई साहब शेखुल हदीस हज़रत मौलाना जलील अहमद अखून दामद बरकातुहुल आलिया, ये साहिब निस्बत बुजुर्ग हैं, शेखुल हदीस हैं, वालिद साहब के मदरसे में। इनके तालिब इल्म का ज़माना था, दौर हदीस में जब जामिया इस्लामिया बिनौरी टाउन कराची पाकिस्तान के दौर हदीस में थे, उनके एक उस्ताद थे मौला इदरीस साहब मेरठी रहमतुल्लाह अलैह। मौला इदरीस साहब मेरठी रहमतुल्लाह अलैह ये अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। अच्छा, हमने भी तफसीर उनसे पढ़ी है बिनौरी टाउन में, और बड़ा अजीब उनका मुकाम था। और 107 साल की उम्र मिली उनको, और आखिर वक्त तक वो इमाम के पीछे खड़े होकर बाजमात नमाज पढ़ते रहे और इमाम को कहते थे कि जितनी लंबी क़िरात करनी करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। और वो इमाम बिनौरी टाउन मस्जिद का लंबी या वो क़िरात करता। तो बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं हज़रत आप इतनी लंबी क़िरात करते तो शॉर्ट करें, पीछे हम तालिब इल्म होते हैं, थके आ रहे। फरमाया कि हदीस में आता है सबसे कमज़ोर ज़ईफ़ का लिहाज करो। तो
مولا ادریس سے زیادہ ضعیف کمزور کون ہے؟ اور تو اس کا لحاظ کرتا ہوں وہ کہتے بھی جتنی چاہے، یعنی اللہ نے تعلق مالنا ایسا ان کو نصیب فرما رکھا تھا. اور ان کے پیر و مرشد کہتے میرا پیر و مرشد کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کو اپنا پیر و مرشد بنایا ہوا تھا. کہتا ہے ہر سال میں کعبۃ اللہ میرے پیر و مرشد ہے، وہاں غلاف کعبہ پکڑ کے وہاں اقرار و اعتراف کر کے آتا ہوں. جس کا پیر و مرشد کعبۃ اللہ ہو اور وہاں اقرار و اعتراف کر کے آئیں تو کمٹمنٹ کا عالم کیا ہوگا، کیسی زندگی گزاریں گے، اپنی شان ان کا. تو بہرحال تو حضرت جو ہے نا مولانا ادریس صاحب میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، تو بڑے بھائی صاحب کو ان کے جوتے مل گئے، ان کے نالین، ان کے جوتے جو ہے وہ مل گئے بھائی صاحب کو. تو بھائی صاحب وہ لے کے باول نگر پاکستان کے اندر شہر ہے، وہاں جامعہ مدرسہ جامع العیدگاہ باول نگر بہت بڑا ادارہ والد صاحب کا، 8-9 ایکڑ کے اوپر وہ ادارہ بنا ہوا ہے، 7 مسجد عالی شان ادارہ. تو وہ جوتے رمضان میں لے کر آ گئے. تو چھٹیاں رمضان کی ہوئی تو والد صاحب کو، اچھا والد صاحب بھی جو دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں لیکن مولانا ادریس میٹھی رحمۃ اللہ علیہ سے جونیئر ہیں، کہ مولانا ادریس میٹھی علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں. اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا سے ہجرت کی تھی، ترکستان بخارا ہجرت کر کے علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد بننا چاہتے تھے. لیکن جب ہندوستان پہنچے تو پتہ چلا کہ علامہ انور شاہ کشمیری 2 سال قبل انتقال کر گئے. اور والد صاحب نے 2 مہینے کا پیدل سفر کیا تھا قافلے کے ساتھ، خچر پہ گدھے پہ پیدل سفر، 2 مہینے کے سفر کے بعد پہنچے تھے ہندوستان. حضرت والد صاحب کو بڑا صدمہ کہ علامہ انور شاہ کشمیری کی شاگردی نہیں ملی. لیکن مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد جن قدر موجود ہے آپ ان سے استفادہ کریں، آپ دیوبند میں داخل ہو جائیں، کیونکہ بڑے دل برداشت ہو گئے. خیر والد صاحب پھر داخل ہو گئے. تو پھر وہ اس وقت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، علامہ شبیر عثمانی، مولانا اعزاز علی خان، یہ بڑے بڑے لوگ، مولانا ادریس میٹھی، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع یہ حضرات تھے. ان سے والد صاحب نے قصب لمز. تو لیکن مولانا ادریس صاحب ظاہر ہے کہ علامہ صاحب کے شاگرد تھے تو سینئر تھے. اب یہ حالانکہ استاد نہیں ہے لیکن بھائی صاحب نے کہا کہ ابا جی یہ جوتے جو مولانا ادریس صاحب میٹھی یہ علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں، یہ ہمارے استاد ہیں اور یہ ان کے جوتے ہمیں ملے ہیں. تو بس اچھا یہ علامہ انور شاہ کشمیری کا شاگرد، جی ابا جی شاگرد. اچھا وہ حیات تھے میرٹھ اور مثبت، وہ حیات تھے مولانا ادریس میٹھی. اب والد صاحب خود بھی اس وقت جو 95 ایئر عمر ہے والد صاحب کی، کہ والد صاحب کی بھی 100 سال عمر ہوئی ہے، 100 سال میں بھی سال ہو، 95 سال والد صاحب کی عمر ہے. تو والد صاحب بھی جو ہے وہ نمونہ اسلاف ہیں، بزرگ ہیں. والد صاحب نے جو کہا اچھا یہ شاہ صاحب کا شاگرد ہے، فرمایا یہ تو بہت متبرک شخص ہے. والد صاحب اردو کا لہجہ ایسا تھا کیونکہ وہ بخارا کے ہیں، ٹرکش ہیں، ترکی نسل ہے. والد صاحب اچھا یہ جوتے لیے اور لے کے ہمارے سامنے اپنے سر پہ رکھ لیے اور سر پہ رکھ کے سین میں ٹہلنے لگ گئے اور فرمانے لگے، کیونکہ بھائی صاحب نے جوتے والد صاحب کے پیر میں ڈالنے کی کوشش کی کیونکہ والد صاحب کا قد کاٹ ان کا قد کاٹ برابر تھا. تو بھائی صاحب نے کہا کہ ابا جی آپ کے پاؤں میں پورے آ جائیں گے. جیسے پاؤں ڈالنے لگے والد صاحب پاؤں کھینچ لیا، کہا کہ نہیں یہ مجھ کو دو، لیا اور لے کے سر پہ رکھ لیا اور رکھ کے سین میں ٹہلنے لگے اور فرماتے اس کا مقام میرے پاؤں نہیں ہے، اس کا مقام میرا سر ہے، اس کا مقام میرے پاؤں نہیں ہے، اس کا میرا سر ہے. اور ہمیں آج تک یاد ہے، میں بھی موجود ہوں اور بہن بھائی موجود ہیں، سین میں والد صاحب ٹہل رہے ہیں، ہم والد صاحب کے ساتھ ساتھ ٹہل رہے ہیں، والد صاحب سین میں ٹہل رہے ہیں اور جب یہ فرما رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس کا مقام میرے پاؤں نہیں ہے، میرا سر ہے. وہ نظارہ، وہ منظر آج تک میرے دل پہ نقش ہے. اب والد صاحب کا یہ ادب دیکھ کے آپ خود بتائیں میں کیا سبق لوں گا؟ ادب خود سرایت کرے گا. آج ہمیں یہ ضرور شکایت ہے بچوں سے کہ بیٹا میرا ادب نہیں کرتا، لیکن ہم اپنے بڑوں کا کیا ادب کرتے ہیں؟ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ ادب کیا شو کرتے ہیں بچوں کے سامنے؟ وہ معاملہ صفر ہے. ہم اپنے بڑے رشتوں کا بچوں کے سامنے بیٹھ کے اچھا برا کیا بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ اور پھوپھی کی برائی ہو رہی ہے، چاچی کی برائی ہو رہی ہے، اس کی برائی ہو رہی ہے، سارا سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، یہ تایا ایسی ہی ہیں، وہ فلاں ایسی ہی ہیں، پتہ ہونا چاہیے، فلاں مولوی وہ ایسا ہی ہے، پتہ نہیں.
اس لیے آج بچوں میں ادب نہیں، کوئی خود ہم میں نہیں ہے. ہم خود ادب شو کریں گے تو بچے کہیں گے یار بڑے کا ادب یہ ہوتا ہے. یہ وجہ. تو اس لیے سب سے پہلی ایک چیز یہ سب ناظرین حاضرین سمجھ لیں کہ خود اپنے سے بڑے کا ادب بچوں کے سامنے شو کرو گے تو بچے وہاں سے اخذ کریں گے یار اچھا بڑے کا ادب یہ ہوتا ہے فلاں. یہ نہیں کوئی ایسا رشتہ آ گیا بڑا تو گھر بیٹھ کے بچوں کے سامنے 4 باتیں سنا دی، اس کو بھی ٹائم نہیں ہے، یہ چلی ہر وقت یہ خالہ چلی رہتی ہے. مجھے کہتی بیٹا دروازہ کھول آئی وہ آپ آئی نہیں اتنے دن سے، ہم تو بہت بے چین ہیں پریشان ہیں. اب بچہ آپ سے کیا سبق لے گا؟ یہ اچھا ہے امی ابھی تو کیا کہہ رہی تھی اور ابھی ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ سمجھ رہے بچے پاگل ہیں؟ بچوں کو جو شعور حاصل ہوتا ہے وہ بڑوں کو نہیں ہوتا. ایک یہ ہماری مسٹیک ہم یہ حرکت کرتے ہیں. آپ بچوں کے اچھا بچوں کے سامنے بڑے کا ادب اسی شو نہیں کرتے کہ یار یہ بچہ کہیں اسی کا مرید نہ ہو جائے. کوئی ہوتا پھرے وہ بڑے کا ادب کر رہا ہے کرنے دو، اس کی اندر خو ادب کی پیدا ہو رہی ہے. جب غیر کا ادب کرے گا تو تمہاری بے ادبی کیسے کرے گا؟ ایک یہ بات. اس لیے ادب شو کرو دوسرے کا کہ ادب یہ اس کے سامنے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ سے ادب سیکھے گا، ادب سیکھے گا. اس سے یہ ہے کہ آپ آٹومیٹکلی محسوس کریں گے کہ بچے جو ہے نا واقعی جو ہے وہ ادب کر رہے ہیں. بچے ادب آپ سے سیکھوں گے کہ ہماری امی ان کا اتنا ادب کرتی ہے. بیوی جو ہے اپنے شوہر کا ادب کرے بچوں کے سامنے. بیوی تو شوہر کے سامنے جو اس کی گندی کرتی ہے بچے ہنستے بیٹھ کے. آج میاں بیوی لڑائی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے پھر؟ یہی حرکتیں ہوتی ہیں. وہ اس کی برائی اس کی برائی، بچے کیا سیکھیں گے بھائی؟ وہ سب ایک دوسرے کو گرانے پہ تلے ہوئے ہیں. نہیں یہ نہیں. تو لہذا آپ ادب شو کریں گے تو پھر بچے جو ہے اس کا ادب لیں گے. تو یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ ادب. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بچے جو ہے بچوں کے اندر روک ٹوک کا ضرور عنصر رکھیں. بچے کو بے ادبی کی بری بات کو اس کو ٹوک دو فوراً. بیٹا دیکھو یہ ادب کے خلاف، یہ ڈس رسپیکٹ صحیح نہیں ہے، یہ ایسا نہیں کرو. اب ہوتا یہ کہ نہیں ہم روک ٹوک کریں تو بچہ ہمارا سر مارتا دیوار میں، بچہ دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے. وہ پھر تڑی لگاتا اچھا اگر تم مجھے یوں روک ٹوک کرو کہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں بس 18 ایئر کا ہونے ہی والا 10 منٹ کے بعد. تو مطلب تو 10 منٹ کے بعد ہو جائے گا. یہ کیا حرکت ہے بھائی جاتا جائے بھائی. تم کو تو خدا کے بغیر ہو، تم ادھر اللہ کا لڑ پکا. اللہ میاں گیا کیوں؟ تو نے دیا میرے پیٹ سے پلا پیدا کیا، اب یہ چل دیا. یہ کوئی بات نہ ہوئی نا، کان سے پکڑے لا واپس. اب اللہ سے اتنی بات تو کرنے کی جرت ہونی چاہیے نا. وہ صورت ہوگی جب اللہ سے تعلق ہے. اللہ میاں کے آگے درخواست ڈال دو، 2 مسلح کھڑے 2 رکعت پڑھ کے اللہ میاں تو نے دیا پالا 9 مہینے پیٹ میں رکھا ساگو اب یہ چل دیا. یہ کیا ہے؟ واپس لا اس کو. لائے گا کہ نہیں لائے گا؟ تو کم اللہ سے ادھر ایسا کوئی رشتہ ہونا چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کی تڑی. اور مجھے میرے پاس والدین آتے میں تو پبلک ڈیلنگ ہے، کہتے جی ہم تو اس کو بولتے ہی کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کہ جی اس کو بول دیں سر مارتا دیوار میں. اب اس کے پوچھے کس کا سر مارتا؟ آپ کا یا اپنا مارتا ہے نا. مارنے دو بھائی 10 دفعہ مارے. سر پہ نہیں مارو بھائی 100 دفعہ مارو. اور ایسے بچوں کہہ دو ہاں سر مارو جتنے مارنا. وہ پھر رک جاتا ہے، یہ روکتے نہیں مجھے ہے تو مارے بھائی. اور دوسرا کہتے کمرہ بند کر لے گا، پھر 2 دن کھانا نہیں کھائے گا. ہم تو بولتے ہی نہیں ہیں، ڈرتے ہیں. اگر ہم کہہ دیں تو یہ بھائی کیوں ڈرتے ہو بھائی؟ امر بالمعروف نہیں منکر کا حکم ہے، اچھائی کا حکم برائی سے روک ٹوک. تو روک ٹوک کرو. بے ادبی جہاں کرے بیٹا نہ، یہ بے ادبی کی بات، یہ ڈس رسپیکٹ نہیں کرنی. فوراً جو ہے وہ اس کو ڈانٹو. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہے کہ وہ اس وقت بھلے افینڈ ہو جائے لیکن یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے. آج ہم بھی سوچیں نا، ہمیں اپنے ماں باپ کی آج 20 سال بعد یاد ہے کیا ابو نے وہ فلاں اور ٹوکا تھا، یار ٹھیک ٹوکا تھا. آپ سمجھ میں آ گیا نا. ٹائم ہوتا ہوا سمجھ میں آئے گا. آپ پریشان نہ ہو، کہنا آپ کا کام ہے کہ یار وہ ہماری دادی یہ کہا کرتی تھی، یار واقعی ٹھیک کہتی تھی، آج مجھے سمجھ میں آئی. تو اس کا مطلب ہے کہ کام آئے گا. آپ کہتے نہیں فوراً وہ اس کا منہ لال ہو گیا اور ناراض ہو گیا گھر سے نکل گیا، جانے تو کوئی بات نہیں، وہ آئے گا ایک وقت میں. تو یہ 2 چیزیں آپ پلے باندھ لیں. ایک تو یہ کہ خود ادب شو کریں ان کے سامنے، ٹھیک، کوئی بے ادبی کا ماحول پیدا نہ کریں. اور دوسرا یہ کہ روک ٹوک نہ اس سے باز نہ آئے. اس کو کہہ دو بس، بالکل اس پہ سوار بھی نہ ہو جائیں
اسے حضرت عمر تھانوی رحمۃ اللہ بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ بچے مسٹیک کریں، کبھی ٹوک دو، کبھی ایسے ہو جو جیسے دیکھا ہی نہیں۔ اچھا بعض ماں باپ بالکل خدائی فوجدار بن جاتے، وہ تو بس بیٹھے ہی ہوتے ہیں کہ ٹوکنے روکنے کے لیے، دیکھا یہ جوتا کیسے پہنا تم نے، یہ جوتا ادھر کرو، ہاں جی، اور قمیض ٹیڑھی پہن لی تم نے، اب یہ کیا کر لیا۔ وہی والی بات ہے نا، وہ ایک بہنگا بیچارہ، ایک بہنگا جو ہے وہ اپنے اس کے سامنے اس کا بچہ کھانا کھا رہا تھا، اور اس بہنگے نے دیکھا تو بچے نے روٹی توڑی، اب بہنگوں کو دو نظر آتی ہے نا، دو نظر آتی، اس نے روٹی اٹھائی تو بہنگے باپ نے کہا یہ کیا، دو روٹیاں اٹھا لی، ڈانٹا، اب اس بیچارے نے ڈر کے اور رکھ دی، اچھا اکڑ دیکھو دونوں رکھ دی، اکڑ دیکھو باپ کو اکڑ دکھا رہا ہے، دونوں رکھ دی، اب بھائی کیا کر، تو مطلب ہے یہ بھی نہ ہو رہا اب ہر وقت یہ بعض ماں باپ بالکل سر پہ ہی سوار رہتے، مجھے پتہ ہے خبریں آتی ہیں بھائی اس کو سانس بھی تو لینے دو، وہ جی مسٹیک کر دی، کوئی بات مسٹیک ہونے دو، مسٹیک نہیں ہوگی تو استغفار کہاں سے کریں گے بھائی، توبہ کہاں سے کریں، مسٹیک ہوگی بھائی تبھی تو توبہ چلے گی نا۔ تو اس سے حضرت تھانوی بڑی حکمت کی بات کی، کبھی ٹوک دو، کبھی اگنور کر دو ایسے جیسے دیکھا ہی نہیں، کبھی پکڑ لو، تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے بچے کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو بچہ یہ نہیں سمجھتا کہ یار ابا تو بالکل ایسے، یہ تو بلکہ بائی لا بھی جرم ہے نا، میں نے جو سنا جو پولیس والا اگر آ کے پیچھے لگ جائے، پیچھے لگ جاؤ، آپ گھبراہٹ میں سپیڈ زیادہ کر بیٹھے ہیں، کچھ لائٹ توڑ دیں تو اور وہ وائلیشن ہو جائے، تو آپ یہ شکایت کرتے کہ نہیں جی یہ تو ڈائریکٹ میرے پیچھے لگا ہوا تھا تو مجھے دہشت ہو گئی یا میں غلطی کر گیا، تو سنا پولیس والے کا قصور شمار ہوتا ہے، اس کو کچھ بولتے ہیں نا کہ آپ باقاعدہ ٹارگٹ کر کے پیچھے لگ، تو اس سے ٹارگٹ کر کے پیچھے لوگو گے پھر مسٹیک لازمی ہوگی بھائی، ہاں چھوڑ دو، کبھی کہہ دیا کبھی نہیں، تو کہنے کا مقصد ہے روکا ٹوکی رکھیں، کبھی کہہ دیا کبھی ایسے کر دیا جیسے پتہ ہی نہیں چلا، یہ دو طریقے اختیار کریں۔ اور تیسرا طریقہ یہ کہ اللہ والوں کی کتابیں وہ ان کے سامنے تعلیم کریں، اور سب سے اچھی کتاب فضائل اعمال، تبلیغی جماعت میں جس کی تعلیم ہوتی ہے فضائل اعمال کی روزانہ کی 5-10 منٹ کی تعلیم گھر میں شروع کریں، کوئی ہو نہ ہو آپ اکیلی بیٹھ کے پڑھیں، فضائل نماز میں کچھ پڑھ لیا، فضائل روزہ تبلیغ میں سے پڑھ لیا، اونچا اونچا پڑھ لیا، کوئی نہیں بیٹھ رہا، ملائکہ بیٹھے ہوں گے، فرشتے بیٹھ کے سنیں گے، اور وہ وقت دور نہیں ہے اللہ ان کے انسانوں کے دل بھی کھینچ کے لائیں گے، آپ شروع کر دیں، تو اس سے کیا ہوگا بچے اب وہ جب سنیں گے اللہ والوں کی باتیں، واقعات، حدیثیں، ان کے دل میں جگہ بنے گی، ادب آٹومیٹکلی آنے لگا، کوئی علم آئے گا، ادب آئے گا، تو انسان کو پتہ چلے گا رشتوں کا تقدس۔ تو یہ 2-3 چیزیں آپ کریں۔ سوال بہت اچھا آپ نے کیا، واقعی آج میں بھی محسوس کر ادب کی کمی ہے، اور ادب معاشرے میں ختم ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے ساری چیزیں جو ہے آج ہمیں برباد نظر آتی ہیں۔ لہٰذا یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یا وہ تربیت سے آج تربیت کا معاملہ ختم ہو گیا۔ پہلے زمانے میں تعلیم و تربیت یہ 2 لفظ استعمال ہوتے تھے، آج ایک ہی لفظ ایجوکیشن۔ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ وہ جی فلاں جی میں نے ماسٹر کیا، وہ اچھا جی میں نے یہ کیا، لیکن یہ آپ کی ٹریننگ، آپ کی تربیت کیا ہے؟ کس اللہ والے کے پاس جا کے اخلاق سیکھے ہیں؟ علم کا سوال کرتے، اخلاق کا سوال نہیں کرتے۔ آپ نے علم کی ڈگریاں کتنی حاصل کی ہیں، یعنی اخلاق آپ نے کتنے سیکھے ہیں؟ علم اور اخلاق یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ اخلاق ادب سے آئے گا، اور ادب آئے گا تو علم آٹومیٹکلی آئے گا، انشاءاللہ اس سے زندگی آسان ہو جائے گی۔